नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऐसा लगता है कि दुनिया में समस्याओं की बहुत कमी थी तो एक नया युद्ध अब छिड़ गया है फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच। हमास के जो फ़िलिस्तीनी लड़ाकू हैं उन्होंने इजराइल पर हमला किया और अब बताया जा रहा है कि जो मरने वाले लोगों की तादाद है, जिनकी हत्या हुई है, वो 700 से ऊपर पहुँच चुकी है। इसमें काफ़ी दर्जनों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं, यानी कि तेज़ी से ये तादाद बढ़ रही है। उधर इजराइल ने भी, वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। अपनी जनता को बाकायदा उन्होंने वीडियो मैसेज के ज़रिए ये घोषणा की कि युद्ध हमने छेड़ दिया है। ज़ाहिर है ये युद्ध कुछ घंटे या कुछ दिन चलने वाला नहीं है और अभी तक पिछले सिर्फ 24 घंटे के भीतर 450 से ज़्यादा जो फ़िलिस्तीनी हैं उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। इस वक्त खबर ये है कि हमास ने ये कहा है कि हमने इसलिए हमला किया क्योंकि जो अल अक्सा मस्जिद है, जो मुस्लिम समुदाय के जो मानने वाले लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग पूरी दुनिया में, उनके लिए जो बहुत कम जो तादाद में पवित्र स्थान हैं, उनमें से 3 बड़े पवित्र स्थान हैं, उनमें से माना जाता है अल अक्सा मस्जिद को, और उसकी जो स्थिति है उसे बदलने की कोशिश कर रहे थे। जेरूसलम में, यानी कि इजराइल के ये जो टेरिटरी है उसके भीतर ये अल अक्सा मस्जिद आती है और इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पर हमला किया। और इसके अलावा जो 5000 से ज़्यादा कैदी बनाए हुए हैं इजराइल ने, फ़िलिस्तीनी लोगों को कैदी बनाया हुआ है, जिसमें से 1000 से ज़्यादा वो लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनका जुर्म क्या है, उनका दोष क्या है, उन्हें क्यों कैदी बनाया गया, उन पे जुल्म क्यों ढाया जा रहा है। उन लोगों की आज़ादी के लिए उन्होंने ये किया है। लेकिन आपको मालूम है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन का ये पूरा जो मसला है ये 75 साल पुराना मसला है और जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में कब्ज़े की जो पूरी ये घटना है, ऑक्यूपेशन जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं, तो सबसे लंबे वक्त तक ऑक्यूपाइड टेरिटरी फ़िलिस्तीन को माना जाता है। पिछले 1967 से लेकर अब तक 56 साल हो गए हैं इस ऑक्यूपेशन के। और ये बताया जा रहा है कि एक छोटी सी जो पट्टी है जिसको हम फ़िलिस्तीन कह लें या गाज़ा पट्टी कह लें, वहाँ पर 560 मिलिट्री पॉइंट्स इजराइल ने बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जो पूरी ज़िंदगी है फ़िलिस्तीनियों की, वो एक संघर्ष है। वहाँ 1-2 नहीं 3 पीढ़ियाँ। आप ये सोचिए कि कोई अगर अभी कोई युवा है तो उसका पिता और उसका दादा सब लोग एक तरह की एक खुले जेल में, एक ओपन प्रिजन में जी रहे हैं। और पूरी दुनिया में जिस तरह की खामोशी है, जो फ़िलिस्तीन का जो पूरा संघर्ष है आज़ादी को लेकर, वो अपने आप में बड़ा तकलीफ़देह है। हालांकि यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि हमास अगर अपने को ये कहता है कि वो स्वतंत्रता संग्राम कर रहा है या आज़ादी की लड़ाई है, तो फिर क्यों जिस तरह की बर्बरता दिखाई जा रही है हमास के ज़रिए पूरी दुनिया में उसकी निंदा हो रही है। कि अगर एक तरफ आप ये कहते हैं कि एक तरह का ऑक्यूपायर है, यानी वो प्रताड़ित करने वाली जो ताकतें हैं, अगर आप उनके जैसे ही जुल्म ढाएंगे तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है। अगर आप कहते हैं कि इजराइल एक टेरर स्टेट है और वो जुल्म करता है, तो अगर फ़िलिस्तीन जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, अगर हमास ये कहता है कि वो अपने आप को अपना उनका प्रतिनिधि बताता है, रिप्रेजेंटेटिव बताता है, तो क्या फ़र्क है। ख़ासकर इसमें एक जो तस्वीर है जो वायरल हो रही है, जिसमें एक युवा लड़की को उसके कपड़े उतार कर उसको जीप में घुमाया जा रहा है, उसकी डेड बॉडी को, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक तरह से अस्थिर और अनसेटल करने वाली तस्वीर है। इसके अलावा भी जिस तरीके से पूरी बर्बरता नज़र आ रही है, जो अक्सर हमने देखा है पिछले कई दशकों में जो इजराइल का इतिहास रहा है, वैसा ही क्यों एक आईने की तरह नज़र आ रहा है हमास। ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, चौंकाने वाली बात है। इसमें अमेरिका ने और यूके ने, इसके अलावा कनाडा और बाकी बड़ी जो ताकतें हैं दुनिया की, उन सब ने, ज़्यादातर ने इजराइल का साथ देने की बात कही है और पहले भी उनका स्टैंड रहा है इस पूरे जो संकट है उससे पहले। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी भारत का जो पूरा स्टैंड है, वो भी इजराइल के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो काफ़ी हैरान है इस बात को सुन के, उन्हें सदमा पहुँचा है जो ये आतंकवादी हमला हुआ है इजराइल पर, और जो प्रार्थना कर रहे हैं वो जो इनोसेंट विक्टिम्स हैं, निर्दोष जो पीड़ित हैं, उनके लिए। और इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर वाइल अव्वाद मेरे साथ मौजूद हैं जो कि वेस्ट एशिया के जाने माने एक्सपर्ट हैं, अब से नहीं बल्कि एक ज़माने से, पिछले 3-4 दशकों से तो यहाँ हिंदुस्तान में ही हम उन्हें देखते आए हैं। करीब 20 साल से मैं उनसे एक्सपर्ट एडवाइस और एक्सपर्ट ओपिनियन लेती रही हूँ पत्रकार के तौर पर। दूसरे ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़िक्रुर रहमान साहब, जो भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं
فلسطین میں 2005 سے لے کر 2008 تک. تو وہ دونوں لوگوں کو ہم نے آپ کے لیے جٹایا ہے جو سب سے بہترین آپ کو اس پوری تصویر کو ایک طرح سے صاف کرنے کی کوشش کریں گے. ذکر الرحمان صاحب، سب سے پہلے مجھے بتائیے، جب یہ خبر آپ کے سامنے آئی کہ واقعی حماس کے لوگ گھس گئے ہیں اسرائیل میں اور اتنی بڑی تباہی لے آئے ہیں، کیا آپ کو یقین بھی ہوا کہ حماس کے پاس اتنی کیپیسٹی تھی، اتنی شمتا تھی؟ دیکھیے، یقیناً یہ بہت سرپرائزنگ تھا، بہت تعجب کی بات تھی، کیونکہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ حماس اتنی طاقت جمع کر سکتی ہے. حماس کے لوگ حالانکہ وہ پچھلے تقریباً 20 سال سے ڈنگ ڈونگ جسے کہتے ہیں وہ چلتی رہتی تھی اسرائیل کے ساتھ، اور یقیناً وہ تجربہ جو ہے وہ حاصل ہو رہا تھا ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے. لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ایک ایسا حملہ ہوگا اور وہ داخل ہوں گے اپنے اس ایریے میں جس کو وہ اپنا مانتے ہیں، یہ یقیناً تعجب کی بات تھی. ڈاکٹر وائل عواد، اب مجھے یہ بتائیے کہ بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 700 سے زیادہ ابھی فی الحال موتیں ہو چکی ہیں اسرائیل کی طرف، اور اس کے علاوہ یہ تو تعداد ہی نہیں پتہ ہے کہ کتنے درجن لوگ وہاں قبضے میں ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہے حماس کے ذریعے. اور ادھر خبر آ رہی ہے فلسطین سے بھی کہ 450 سے زیادہ لوگ اب تک فوت ہو چکے ہیں، ان کا قتل کیا جا چکا ہے. ایسے میں یہ پورے حالات ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ایک سیرین ہونے کے ناطے جو اس پورے علاقے کو آپ سمجھتے ہیں، مجھے بتائیے کہ ابھی کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کے لیے، اور سلام بھی آپ کی بھی ہے اور ذکر الرحمان بھائی بھی ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، آج کا پرابلم نہیں ہے، یہ 100 سال کا پرانا ہے. سب سے آتے جاتے تو یوتھ شروع ہو رہا، جب تک وہاں پر یہ ونر آف دا فرسٹ ورلڈ وار جو ویسٹرن کنٹری میں فلسطین کے اندر وہی یہاں پر خنجر بنایا تھا، اس کی جو اسرائیل بن گیا تھا، ایک سوٹ لگا دیا تھا اسرائیل. وہ بنانے کے لیے وہاں پر جو عرب ملک کے لیے ڈیوائڈ ہمیشہ رہے گا، اور اس لیے عرب ملک میں ہمیشہ رہے گا. تو اسرائیل میں کریٹ کیا تھا، تو جو یہودی سے ساری دنیا میں بلایا تھا، اور اسی کی پلان شروع ہو گیا تھا جب تک فلسطینی سفرنگ شروع ہوا پر اسی کے وقت میں. اس لیے یہ ہم تک جب تک بات کرنا چاہتے ہیں، وہی تو آج کا بات نہیں کرنا چاہتے جو آپ دیکھ رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر عواد، میں اس کی تاریخ اور ہسٹری پہ ذرا ایک ہی لمحے میں آتی ہوں. پہلے سوال میں پوچھ رہی ہوں، ابھی آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت جو حالات بدل رہے ہیں وہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا دونوں طرف موتوں کی جو گنتی ہے وہ بڑھتی رہے گی؟ اب کیا ہوگا آگے؟ یہ بالکل اس سے اور زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک اسرائیل میں وہ اس کے انتقام کر رہے تو فلسطینی سویلین میں اٹیک کر رہا ہے. آپ دیکھ لو ودن 24 آورز کتنا فلسطینی مر گیا، وہ بہت لوگ مر گیا تھا، 600 پلس ہے، اور 4000 ابھی تک بالکل وہاں پر یہ انجرڈ ہو گیا. اور وہاں پر کوئی پانی بھی نہیں ہے، کوئی بجلی بھی نہیں ہے، کوئی سب کھانا بھی نہیں ہے، پورا سیج ہے. یہ تو 20 سال ہو گیا تب یہ غازہ اسٹرپ میں اٹس این اوپن جیل، ساری دنیا کا معلوم ہے، دا موسٹ کنجسٹ ایریا ان دا ورلڈ. تو اس لیے آج کا جب تک اسرائیل میں انتقام شروع ہو رہا ہے، اس کی بمبنگ چل رہا ہے، کیونکہ دس از فار دا فرسٹ ٹائم سنس 50 ایئرز اگو یہ اسرائیل میں اتنا نقصان لوگ نہیں ہوتا. تو اس لیے اتنا نقصان ہو گیا. یہ دس از دا 5th ٹائم اسرائیل از اٹیکنگ غازہ، ابھی آج نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتے ہوں پورا کاربت بمبنگ میں ہے. اور امریکن ابھی تک امریکن شپ آ گیا تو وار شپ بھی آ گیا، اس کی مدد بھی کر سکتے، F-16 F-15. یہ اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، they wanted to kill the Palestinian to subjugate them into any kind of a peaceful solution which is an Israeli terms. جی ہاں، ذکر الرحمان صاحب یہ بتائیے، اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں کہ جس طرح کی بربریت ہم نے دیکھی ہے، جو بربرتا ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کا ظلم ہم دیکھ رہے ہیں جو اسرائیل کی طرف سے حماس کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس سے پوری دنیا میں کہوں گی پولرائزڈ ہو گئی ہے، دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے. اس سے پہلے یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل ایک ایسا اسٹیٹ ہے جسے مانا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا پورا جو کہوں گی میں کلیم ٹو فیم یا پورا جو سیلنگ پوائنٹ ہے نیتن یاہو کی لیڈرشپ میں بھی وہ یہ تھا کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی، ان کے پاس جو ان کی خفیہ ایجنسی ہے موساد، اس کے علاوہ کس طرح سے وہ اپنے کو سیف رکھ پاتے ہیں. نیتن یاہو جس طرح سے اپنے کو اپنے ووٹرز کے سامنے اور اپنی کنسٹیٹوئنسی کے سامنے بھی دکھاتے ہیں کہ اکیلے وہ ایک ایسے انسان ہیں جو اسرائیل کو سیف رکھ سکتے ہیں، سرکشت رکھ سکتے ہیں پوری عرب دنیا کے بیچ میں. یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن پیگسس بیچتے بیچتے پوری دنیا کو وہ یہ بھول گئے
کہ انہیں اپنے دیش کو بھی سرکشت رکھنا ہے. ایسا کیسے ہو پایا؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود حیران تھے کہ حماس کی اتنی کیپیسٹی، اتنی شمتا ہے، یہ ہو کیسے پایا کہ اتنی بڑی تیاری ہوئی، اتنے سارے لڑاکے تیار ہوئے، انہوں نے حملہ کیا اسرائیل پر اور پتہ ہی نہیں لگا موساد کو، اسرائیلی سرکار کو، پرائم منسٹر کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی جو آپ نے وائل صاحب سے سوال کیا تھا کہ یہ کہاں پہنچے گا، تو اس میں تو یہ ہے کہ یہ ابھی رکنے والا نہیں ہے، چونکہ نتن یاہو نے ڈکلیئر کر دی ہے وار. اور جب وار ڈکلیئر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں جو ہے دونوں جانب سے، دونوں طرف سے یہاں قتل اور غارت گری ضرور ہونی ہے، اور یہ آگے بڑھے گی، اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی ہے. ورنہ اس کو وار ڈکلیئر کرنا کا مطلب یہ جو کیبنٹ سے اپروول لی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت مضبوطی سے آگے جانا چاہتا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ نتن یاہو کی بہت بڑی پرابلمز ہیں. نتن یاہو سب سے زیادہ عرصے تک جو ہے وہاں کے پرائم منسٹر رہے اسرائیل کی تاریخ میں، اور ابھی نتن یاہو کے خلاف بہت سارے مقدمات ہیں، کرمنل کیسز ہیں. اور آپ جانتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے اسرائیل میں ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے جو اکٹھا ہوتے ہیں، جو نتن یاہو جو قانون کو میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں خود کو بچانے کے لیے، اس کے خلاف وہ جمع ہوتے ہیں. اور وہ قانون میں تبدیلی صرف اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ حکومت جو متشدد اور تشدد پسند عناصر کے اوپر مبنی ہے، جس میں دائیں بازو کے تشدد پسند لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، انہی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خود کو سیو کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک اسرائیل کا پیگسس کی بات کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی موساد اور اسرائیل کا شین بیت کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اسرائیل کا جو مخابراتی نظام ہے، جو انٹیلیجنس سسٹم ہے، وہ بہت مضبوط ہے. یہ جو فیل ہوا ہے، یہ کبھی کبھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو آہستہ لیتے ہیں. اور جہاں تک سوال ہے ان لوگوں کا جو وہاں رہ رہے ہیں غزہ میں، دیکھیے وہ ایک پنجرے میں بند ہے، اور جب پنجرے میں بند ہوتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ پیر مارتا ہے. آپ 15 سال سے ان کو نہ ان کا ہوا پانی ہر چیز آپ نے چاروں طرف سے بند کی ہوئی ہے، وہ گھر سے نکل نہیں سکتے ہیں. اگر وہ نکلنا چاہیں گے ان کو پرمیشن لے کے جانا پڑے گا، وہ بھی ایمرجنسی میں، اور ایمرجنسی میں بھی ان کی مرضی ہے کہ وہ ان کو پرمیشن دے نہ دیں. آپ 2.3 ملین لوگ ہیں، سب سے ڈینسلی پاپولیٹ، دنیا کا سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے. آپ وہاں 2.3 ملین لوگوں کو ایک بڑی جیل میں بند کر کے رکھ دیا. تو جیسے ایک مثال ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا، تو ان کو تو ڈیسپریٹ ہیں وہ کہ مجھے ہمیں راستہ ملنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو پچھلے ہم 3-4 مہینے سے دیکھ رہے ہیں، جو نتن یاہو نے اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے، تاکہ یہ جو تل ابیب میں اور دوسرے شہروں میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ سیٹلمنٹ اور نو آبادیاں بڑھاتے بڑھاتے آگے بڑھ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے ویسٹ بینک میں پچھلے مہینوں میں جو جتنے انہوں نے قتل کیے ہیں، پچھلے سال ویسٹ بینک کے ایریے میں 200 لوگوں کو قتل کیا تھا اسرائیل نے اور اسرائیلی آرمی نے. اس سال ابھی اکتوبر تک 250 سے زیادہ ہو گئے ہیں قتل. تو وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم جتنی نو آبادیاں بڑھا سکیں بڑھا لیں، اور ڈی سیکریشن جسے کہتے ہیں، جو مذہبی جگہیں ہیں ان کو ان کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے جب انہوں نے کوششیں کی، اس سے لوگوں میں غم و غصہ بڑھا، اور یہ غم و غصہ جو ہے اب وہ آ کے سامنے اوپن ہوا ہے. تو یہ اتنی آسانی سے رکنے والا نہیں ہے. دیکھیے جی آپ 2.5 ملین لوگوں کو جو غزہ میں ہے، اور 3.5 ملین لوگوں کو جو ویسٹ بینک میں ہے، اور یہ 6 ملین لوگ ہوتے ہیں. 6 ملین لوگوں کو اگر آپ بند کر کے ایک پنجرے میں یا ایک محصور کرنا چاہیں، ان کو سیج کرنا چاہیں، تو کہیں نہ کہیں تو وہ وینٹیلیٹ ہوگا. تو یہ وہ وینٹیلیشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں.
جی ہاں، لیکن اس کی شکل بہت بدصورت ہے۔ ڈاکٹر وائل عواد، یہ بتائیے کہ حماس نے یہ کہا ہے کہ اس کو نام دیا ہے الاقصی فلڈ، یعنی کہ مان رہے ہیں کہ دو ان کا ایجنڈا تھا، دو مقصد تھے اس پورے آپریشن کے پیچھے۔ ایک تو یہ تھا کہ الاقصی کا جو سٹیٹس بدلنے کی جو کوشش کر رہا ہے اسرائیل، اس کو روکنا تھا، اور باقی جو ان کے 5000 سے زیادہ فلسطینی جو اسرائیل کی جیلوں میں بند ہیں، ان میں سے بتایا گیا ہے کہ 1000 تو ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر وہ بند کیوں ہیں، کس بات کا جرم ان کا کیا ہے، کس بات کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن ایسے میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بے رحمی کے ساتھ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جو بے رحمی کی ہے، جو ایک لڑکی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے جس کو جیپ پر بٹھا کے اس کے کپڑے اتار کے اس کو گھمایا گیا، اس کو پریڈ کیا گیا، اس کے علاوہ بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں، عورتوں کے ساتھ جس طرح کی بربریت ہو رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ جب حماس یہ کہتا ہے کہ وہ ایک طرح کا ایک فریڈم موومنٹ ہے، وہ ایک آزادی کے لیے انقلاب کر رہے ہیں، وہ ایسے میں عورتوں کو اور بچوں کو ڈھال بنانے سے جو بھی ان کا سپورٹ ہوتا پوری دنیا میں وہ بھی چلا جائے گا؟ دیکھیں سپورٹ، کیونکہ ابھی تک گلوبل میڈیا تو اسرائیلی کے ساتھ میں بالکل ہے، کیونکہ آپ جب تک میں تو پورا تاریخ دے رہے آپ کے لیے، یہ 75 سال کے لیے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں وہی فلسطینی والے لوگ دیکھتے ہیں، روز کا ہو رہا، روز کا معاملہ ہے، لوگ وہاں پر مر گیا تھا، لوگ پرید ہو گیا تھا، مساکر بھی کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لو، اگر 1947 سے بات کرنا چاہتے ہو، یہاں پر اسی کے نام فلسطین، آج کا فلسطین ہے اسرائیل، یعنی مقصد Palestinian control only 7% of Palestine۔ یہ کیا مقصد ہوتا؟ You can immediately understand the sequence of event، کیونکہ وہاں پر جب تک فلسطینی کے اندر الاقصی موسک، اس کا اسرائیلی کی ایک انٹینشن ہے، ایک انٹینشن یہ ہے وہ پورا کنٹرول اور الاقصی موسک ڈسٹروئی کرنا چاہتے ہو ہر حالت میں۔ ابھی تک یہاں پر ڈیمونسٹریشن شروع ہو گیا، ابھی الان یہ جوز والے جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ جو وہاں پر کے لیے اٹیک کر دیا تھا، کرسچن بھی اٹیک کیا تھا، مسلم بھی اٹیک کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ صرف یہودی کے لیے۔ اور منسٹر آف فائنانس جو اسرائیل کے والے ہیں ابھی تک، انہوں نے کہہ رہے فلسطینین نے تین آپشن دے دیا تھا، آپ یہاں پر یہ باہر بھاگ جاؤ، یا ہمارے ساتھ میں آپ سلیب رہنا چاہیے عبید، یا دوسری بات مر جاؤ۔ آپ جب تک تین آپشنز دیتے ہیں تو آپ کا کیا ری ایکشن ہونا فلسطینی کے لیے؟ اور جب تک لڑکی میں کسی کو وہ گھر جائے یا اسکول جا رہے اور آپ کے سامنے دیکھتے اسرائیلی سیکیورٹی آفیسر وہ مارتے، پیر میں مار رہے اور مر گیا تھا لڑکی ہے، آپ کے دنیا میں اگر آپ کی ہمت ہے یہ سوچنا چاہتے ہو یہ جگہ، یہ حماس فلسطین نہیں ہے، لیکن یہ فلسطین از انکلوڈنگ حماس۔ کہ میرا مقصد یہ ہے فلسطین جو ریزسٹنس فورسز ہونا چاہیے should be respected because this is a legitimate right۔ اگر آپ کے لیے اس سیٹلمنٹ میں آپ اسی سیٹلمنٹ کے اوپر فلسطینی ٹیریٹوری میں کر رہے ہو، occupied territories، it is recognized by United Nations Security Council۔ There are more than 100 resolutions United Security Council resolution and on Palestine۔ Why? Because we are looking for a solution۔ یہ دونوں دو اسٹیٹ بننا چاہتے، لیکن اگر آپ کے لیے sympathy ہونا چاہیے because you have intention۔ Pearl Harbor, they have the same problem۔ 11 September had the same problem۔ We don't know the false flag۔ This could be a false flag also۔ یہ بھی ہونا چاہیے۔ We should think and assess why the Israelis are doing this collateral damage to the Palestinians because there is no solution۔ America is in trouble، Israel is in trouble، even the Arab world is in trouble۔ تو اس لیے یہ ٹرموئل میں ہونا چاہیے۔ there has to be a نتیجہ، اور یہ نتیجہ میں at the cost of the Palestinians۔ یہ ہم کو نہیں کرنا چاہتے۔ We are condemning killing of any civilian irrespective of this side or that side۔ لیکن آپ کے جب تک دیکھ رہی کہ پورا ویڈیوز دیکھ رہا، 3-4 ویڈیو دکھا دے، ہمارا بہت ویڈیو آتے، یہ لوگ بہت رسپیکٹ کر رہا ہے، اور لیکن there is some issues it happen۔ yes it is a war۔ اگر یوکرین وار میں ابھی سارا دنیا میں یوکرین سپورٹ کر رہا ہے اور فلسطینی is under occupation، you are keeping hypocrisy۔ this is the hypocrisy of the world۔ we are condemning violence، we want peaceful solution۔ اگر یہ strategic option بن جاتے as a strategic option، the peace as an option، then you have a solution۔ لیکن آج nobody talk of peace، کسی کو شانتی بات نہیں کر رہے، کوئی امان نہیں کرے، کوئی سیکورٹی بات نہیں کرے، صرف اسرائیلی رائٹ آف ایگزسٹنس، اسرائیل رائٹ آف ڈیفینڈنگ دیم سیلف۔ کس چیز کے لیے ڈیفینڈ کرنا؟ if you are occupied what is the defense؟ why the Palestinians are not a victim؟ right is might and might is not right۔ نہیں، آپ کی بات سے میں پوری طریقے سے اگری کرتی ہوں کہ فلسطینیوں کو پورا حق ہے اپنی آزادی کی بات کرنا، ان کی آزادی کا یہ پورا جو سٹرگل ہے وہ جائز ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر جو اپریسڈ
اور ऑपरेसर अगर एक ही ज़बान बोलने लगें, आप वैसे ही हो जाएं जैसा आपका ऑपरेसर है, उतना ही जुल्म ढाने लगे जितना ऑपरेसर कर रहा है, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो एक सिंपैथी है, जो पूरी तरीके से ग्लोबल ओपिनियन बनता है, वहाँ तो लूज़ कर जाएगा। और जो मासूम इजरायली सिविलियंस हैं उसमें इनका क्या कसूर है? क्यों औरतों को इस तरह से बिना कपड़ों के उनकी डेड बॉडीज़ को घुमाया जाए, या औरतों को अगवा किया जाए, या जुल्म ज़्यादती जो आम सिविलियंस हैं उनके साथ क्यों की जाए? मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज unaccounted for and it is a humiliating kind of action. I am not supportive of Hamas nor supportive of the Israelis action. ये दोनों हमारे के लिए ये तो गलत कर रहा है, जो उसके ऑफिसर भी कर रहे हैं। आप देख लो 40 साल के अंदर आप किसी को फलस्तीनी बात कर जाते हो, फलस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में या गाजा या मतलब वेस्ट बैंक में या जेरूसलम के अंदर हर रोज में पुलिस अटैक करना चाहते हो, एट नाइट रेड, वो टू स्ट्रिपिंग देम, कोई काम नहीं है, सिर्फ उनका ये काम है, दे हैव टू टेरराइज द पीपल। अगर आप देखते भी नहीं है, बिकॉज द मीडिया इज नॉट सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन, इज नॉट, आई एम नॉट सपोर्ट ऑफ हमास, आई एम टॉकिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दे शुड बी डील्ड इन इक्वल राइट। This is the sympathy should go for the Palestinian. अगर the whole world आंख बंद करके जाते और कह रहे ये हमारा सिर्फ ये इजरायली right of existence and Palestinians have no right of defending themselves, ये बिल्कुल गलत बात है। If anything I am saying anything against civilian is wrong. लेकिन इजरायली settlers है, अभी सबको सारी दुनिया का मालूम है, they have a Kalashnikov, they have AK-47 उनके पास में रहने के लिए। Why? And the Palestinians have only a knife or they have a stone to pick them, to throw at them. Then where is the civilian? If you are only arming the civilian against the Palestinians. तो यानी यहाँ भी थोड़ा सा ये क्लियर करना भी ज़रूरी है डॉक्टर अवाद कि ये जो जिन सेटलर्स का हम जिक्र कर रहे हैं ये भी सिविलियंस ही हैं जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ की फ़ौजियों की मदद से इजराइल के जुल्म ढाते हैं फ़िलिस्तीनियों के ऊपर। इसमें ये भी शामिल है, फ़िलहाल की ख़बरें आ रही हैं कि फ़ॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया, जो किसी भी तरह के जो युद्ध के नियम हैं संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए, यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए जो बनाए गए उनके ख़िलाफ़ है, कि जिस तरह की तबाही उस फ़ॉस्फोरस से आएगी। मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ ज़िक्र रहमान साहब, ये बताइए भारत का जो स्टैंड है अभी, जो उन्होंने इजराइल की तरफ पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाया है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन लोगों में से पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने कहा कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल वक्त में, फ़िलिस्तीन का इसमें कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत का यही स्टैंड रहा है? जब आप थे वहाँ पर एम्बेसडर 2005 से लेकर और 8 के बीच में, क्या भारत की यही पोजीशन, यही स्थिति थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पिछले जो आपने सवाल पूछा था उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब ये बात होती है कि आप सिविलियंस को और शहरियों को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये बहुत क्लियर हमें होना चाहिए कि ये शहरी कौन है, ये सिविलियंस कौन है। देखिए, जो उन लोगों ने पकड़ा है, जिन लोगों को या जिन शहरियों के नाम से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इन्होंने बच्चों को, औरतों को या बुजुर्गों को पकड़ के अंदर ले गए हैं। देखिए, ये लोग सब वो हैं जो सेटलमेंट्स में रहते हैं, और ये सेटलमेंट्स जो है ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, और फ़लस्तीन की वो टेरिटरी है जो 1967 में कब्जा किया गया। ये 1948 वाली नहीं है जिसमें आप ये कहें कि इजराइल का हक था और इजराइल का वो पार्ट है, बल्कि 1967 का पार्ट था। एक बात। दूसरी बात ये कि वहाँ जितने भी सेटलर्स हैं उन सब के हाथ में गन्स हैं, उन सब के हाथ में क्लाशनकोव्स हैं, उन सबको वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने के लिए वो सब चीज़ें दी हुई हैं और कब्जा किया है इजरायली फ़लस्तीनी ज़मीन के ऊपर। तो एक तो उनका मुकाबला है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने जंग डिक्लेयर कर दी है तो ये लोग कौन है? फिर ये लोग सिविलियन नहीं है जिनके हाथ में गन्स हैं, फिर ये प्रिजनर ऑफ वॉर हैं। ये चीज़ हमें बहुत क्लियरली सोचनी चाहिए। जहाँ तक हिंदुस्तान का और भारत का ताल्लुक है, और भारत नहीं, छोटी सी बात अभी, इससे पहले कि आप भारत पर आए, मैं ज़रा आपके जवाब पर ही एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि ख़ासकर एक उस औरत का जिक्र बार बार हो रहा है जिसके कपड़े उतार कर और जीप में उसको घुमाया गया, और वो उसकी डेड बॉडी है एक औरत की। इसके अलावा कुछ फैमिलीज़ की तस्वीरें जो IDF ट्वीट कर रहा है कि देखिए पूरी के पूरे जो परिवार हैं इन्हें तबाह कर दिया गया, और ये सेटलर्स नहीं थे बल्कि जो हमास के जो लड़ाकू हैं वो आकर इजरायली ज़मीन पर और वहाँ के टाउन्स में आकर उन्होंने जो फेस्टिवल हो रहा था, म्यूज़िक फेस्टिवल, और जो छुट्टियों का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर हमला किया है। तो ये सारे लोग सेटलर्स नहीं हैं, ऐसा उनका कहना है। देखिए, वो सारा एरिया सेटलमेंट का एरिया है। अस्कलान से पहले, जिसको गिलाफ कहते हैं, गज़ा का गिलाफ कहते हैं, जो बॉर्डर एरियाज है, ये सारी सेटलमेंट्स वहाँ की हैं।
اور یہ لوگ وہیں گئے. دیکھیے اب پروپیگنڈا جب وار ہوتی ہے, جب جنگ ہوتی ہے, تو دونوں جانب سے پروپیگنڈا ہوتا ہے. فلسطینی اس وقت ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں چونکہ حماس اپنا ایکشن لے رہی ہے, فلسطینی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کی طرف سے ابھی کوئی نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے اور نہیں انہوں نے کچھ کہا ہے. حالانکہ اسرائیل نے پچھلے 2 دن میں کتنی جگہوں پہ وہاں بمبارڈمنٹ کیا ہے, ابھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے آپ کو, اور کتنے لوگ اس میں مارے گئے ہیں وہ ابھی تک نہیں اندازہ ہوتا. یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے 700 یا 800 گئے ہیں, جو بھی اسرائیل کہہ رہا ہے, جو گئے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن اس کے مقابلے میں فلسطینی سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے اگر آپ سچ باتیں اور سچی دیکھیں. تو جہاں جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے. اگر وہاں فلسطین کے کچھ لوگ غزہ سے سویلینز جو حماس کے نہ ہوں یا جو عام شہری ہوں اور جا کے انہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے تو غلط ہے. اگر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے, چاہے وہ فلسطینی ہو غیر فلسطینی ہو, اسرائیلی ہو غیر اسرائیلی ہو, کوئی بھی ایسا انہیومن کام جو ہے وہ کوئی بھی شخص برداشت نہیں کر سکتا, تو وہ غلط ہے. ہم اس کی کوئی بالکل جو ہے وہ انہوں نے اگر کوئی کیا ہے کچھ لوگوں نے تو وہ غلط کیا ہے, لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ حماس کے کاڈر نہیں ہیں یا جو ریگولر فلسطینی جاں باز ہیں, جنگجو ہیں, ان کے کاڈر نہیں ہیں. جہاں تک آپ کے اس سوال کی بات ہے کہ بھارت کا جو موقف ہے, بھارت کا جو اسٹینڈ ہے وہ کیا ہے, دیکھیے بھارت کا اسٹینڈ بالکل کلیئر ہے. جہاں تک اسٹینڈ کی بات ہے کہ ہم نے سپورٹ فلسطین کو بھی اور اسرائیل کو دونوں کو ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ پچھلے تقریباً 25 سال سے 20 سال سے یہ سب چل رہا ہے. یقیناً اب ہمارا تعلق اسرائیل سے بہت آگے بڑھ گیا ہے. ہمارا جو تعاون ہے, ہمارا جو کوآپریشن ہے اسرائیل سے, وہ مختلف فیلڈز میں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پرسنل تعلق بھی ہے. آپ ہمارے پردھان منتری کا اور اسرائیل کے پردھان منتری کی جو آپس میں دوستی ہے وہ بہت گہری ہے. یہ صحیح بات ہے کہ بھارت نے شاید جلدی کی ہے اپنا اسٹیٹمنٹ دینے میں. ہم لوگ پہلے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے, لیکن یہ کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ انہوں نے اسی لیے دیا ہے کہ بھئی باہر سے وہ آپ نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر, تو اس کی وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے. لیکن یقیناً اسٹینڈ میں تو تبدیلی ہوئی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ تبدیلی نہیں ہوئی. دنیا بدل رہی ہے. بھارت کا جو ریلیشن شپ تھی اسرائیل سے, جو آج سے 20 سال پہلے تھی, آج وہ نہیں ہے. کوئی بھی ایسا میدان نہیں ہے, کوئی بھی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں اسرائیل سے ہمارا کوآپریشن, کوآرڈینیشن اور تعلقات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو یہ لارجر مصلحت میں, لارجر انٹرسٹ میں ہم لوگوں نے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. جس طرح سے فلسطینی اپنے کو بھارت کو اپنا دوست مانا کرتے تھے, کیا وہ وقت چلا گیا؟ اب کیا فلسطینی یا فلسطین کی سرکار یا عام لوگ کیا مان سکتے ہیں کہ بھارت ان کا دوست ہے جو 50 سال پرانا 1948 سے کم و بیش وہی وقت ہے جب بھارت کو آزادی ملی, اسی وقت جو ہے وہ اسرائیل کا بھی, یعنی جو ان کا جو برتھ ہے, جو ان کی پیدائش ہے, یہ بھی تقریباً اسی وقت کی ہے. تو ایسے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا فلسطینی مان سکتے ہیں, ابھی بھی بھارت میں اپنا دوست ڈھونڈ سکتے ہیں؟ دیکھیے فلسطینی اور سارے عرب بھارت کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے ہیں, بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت اپنے وزن کے حساب سے ان کی مدد کرے. دیکھیے ان کی مایوسی کو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں, وہ ایگریمنٹ آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. آپ نے ان کو کوارٹیٹ لگایا, رباعیہ لگایا کہ صاحب آپ ہم لوگ بات چیت کریں گے, آپ کا 2 اسٹیٹ سولوشن دیں گے, آپ اس میں آگے نہیں بڑھتے ہیں. آپ دنیا بھر کے ایگریمنٹس اور دنیا بھر کی بات چیت ہوئی, لیکن ان لوگوں کو کچھ نہیں ملا. اور آخر میں آ کے کیا ہوا کہ صاحب ہم روڈ میپ جو ہے اس کے حساب سے چلیں گے. لیکن وہ اسرائیل کا کیا کہنا ہے کہ روڈز ہمارے ہاتھ میں, میپ تو اپنے پاس رکھو, ہم کیا کریں گے, ہمیں کیا کرنا ہے. تو جہاں تک اسرائیل کی اور فلسطین کی بات ہے, دیکھیے جب تک 2 اسٹیٹ کا, 2 ملکوں کا ایک حل طے نہیں ہوتا تب تک یہ معاملات کسی حالت میں رک نہیں سکتے. چاہے امریکہ سپورٹ کرے, چاہے امریکہ سپورٹ نہ کرے, چاہے اسرائیل مانے یا نہ مانے. دیکھیے آپ 10 ملین لوگوں کو میڈیٹرینین میں پھینک نہیں سکتے ہیں.
آپ ان کا دانا پانی جو آپ نے بند کیا ہے، اور جس طرح آپ اپنی پالیسیوں کو یا خود کو وزیر اعظم بنائے رکھنے کے لیے ان کے اوپر جو تشدد اور جو سختیاں کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر اسی طرح ظاہر ہوتا ہے. یہ فرسٹریشن ہے جو نکلتا ہے ان لوگوں کے ذریعے جن کو آپ نے قیدی اور بندی بنا کے رکھا ہوا ہے. اور نتن یاہو جس طرح سے کہہ رہے ہیں، سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ کتنا مذاق ہے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں غزہ میں رہنے والے لوگوں سے کہ آپ وہاں سے آپ ہٹ جائیے وہاں سے کیونکہ حملہ ہونے والا ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف دیوار ہے اور دوسری طرف سمندر ہے. آخر غزہ کے لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ ذرا سا بھی اگر آپ میپ دیکھنے کی کوشش کریں تو لگتا ہے کہ کتنا مذاقیہ ہے یہ، کتنا بھدا مذاق ہے یہ وہاں کے فلسطین کے لوگوں سے. آخری سوال ڈاکٹر عواد، یہ بتائیے کہ اب امریکہ کا تو اسٹینڈ پرانا ہے ہی، یو کے کی ہم بات کریں، کینیڈا تک کے پرائم منسٹر نے جس طرح سے ٹیررسٹ شبد کا استعمال کیا ہے حماس کے لیے، ایسے میں فلسطین کے پاس اب سپورٹ کے لیے کیا بچتا ہے؟ ایران کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سعودی عرب کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیبنن کا اسٹینڈ کیا رہے گا؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیے جو سب سے بڑا سوال جس کا جواب مجھے چاہیے وہ یہ کہ کہیں حماس نے ایسا تو نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر اور آفت لا دی ہے اب یہ حملہ کرنے کے بعد؟ کیونکہ جو اسرائیل ہے اس کو اس نے وار ڈکلیئر کر دیا ہے، ایک جنگ میں تبدیل کر دیا ہے، تو فلسطینیوں کو تو اور زیادہ مشکلیں ہوں گی. تو زیادہ مشکل ہوگی، کیونکہ جب تک ابھی دیکھ لو اسرائیل مائٹ میں بہت بڑا ہے، بہت اسٹرانگ ہے، آرمی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز رکھنا چاہیے، یہ غزہ والے لوگ ہیں جو رہنے والے کے لوگ وہاں پر ہیں، میجورٹی آر ریفیوجیز فرام دا ریسٹ آف فلسطین. یہ بھی یاد رکھنا، کیونکہ یہاں پر لوگ ہیں جس کا ظلم ہے، جس کا گھر کے نکال دیا تھا، لوگ پھینک دیا تھا، ان کے فادر مار دیا تھا، اور یہ جو آپ بچے دیکھ لیا تھا 20 سال پہلے جو اس کا 10 سال ہے اور پتھر مارے ٹینک اسرائیلی ٹینک میں مار رہا ہے، ابھی تک اسی آدمی ہے، وہ 22 سال عمر ہو گیا تھا یا 25 سال عمر ہو گیا، تو انہوں نے انتقام کرے کیونکہ ان کا پاپا کے مار دیا تھا اسرائیلی آرمی. تو اس لیے یہ رہنا چاہیے، دس ویشس سائیکل آف وائلنس رہنا نہیں، رکنا نہیں ہو رکھتے، نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارا ذکر الرحمان بھائی کہہ رہے it will not stop unless and until the Palestinian issue is settled. تو اس لیے یہ سپورٹ جو ہو رہا ہے sympathy it is because یہ ان کی صرف آنکھ میں دیکھتے it is a violence against Israel. یہ نہیں دیکھ رہا ہے، کہہ رہا جاتے this is a cause problem. What is the cause problem? The cause problem is occupation, settlements, apartheid wall, apartheid regime. یہ ابھی دیکھ لو، اب سیگریگیشن آف فلسطینین انٹو ڈفرنٹ ایریا، جیسے فلسطین اسٹیٹ بناتے نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جو ویک کولیشن آف نتن یاہو میں ان کی رائٹ ونگ، ایکسٹریم رائٹ ونگ ان کی سپورٹ ہو رہا ہے، ان کی فورم پالیسی بھی کر رہا ہے اگینسٹ دا فلسطینین. ان کی ایک ہی مقصد ہے is to occupy Al-Aqsa Mosque, annex the West Bank and let Egyptian administer Gaza. That is the aim of the objective of Israel. Lekin Palestinians will not die. They will keep on fighting and their sympathy will always come back because they are the suppressed people. There is no question that you can support who is the victim, who is the occupier. You have to make a difference. اور اگر آپ terrorism سے بات کرنا چاہتے ہو، terrorism they have been terrorized for the last 75 years کیونکہ کسی کی بات نہیں کر سکتے. United Nations had the former Prime Minister of Israel Ishaq Shamir as a terrorist on their list. لیکن آج کل کسی کی بات نہیں کر رہا. Why? Because the world is changed. اگر changing the perception but does not change the fact on the ground, یہ فلسطینی والے کا cause ہے, has to be settled. If you want peace in the Middle East and West Asia, یا آپ پہلے شانتی کرنا چاہتے ہو, two-state solution. لیکن if your objective to take پہلے, ابھی اسرائیل کا کوئی میپ ہے نہیں ہے, ان کی پورا annihilation of Palestine. ابھی اسرائیل کا constitution بھی نہیں ہے, ان کی پوری سیریا بھی لیتے, لبنان بھی لیتے, ایجپشن ٹیریٹری بھی لیتے, جوردن بھی ٹیریٹری لیتے, اور آپ لوگ دیکھ رہے صرف یہ Hamas is not Palestine. Palestine is Palestinian. They have the right to exist as much as the Israeli have the right to exist as a Jew who lived with us. Because دیکھ لو, ہم لوگ یہودی اور مسلمان میں ہمیشہ رہنا چاہیے زندگی میں, کیونکہ we believe in God. And جب تک we are from the same blood, ان کی cousin بھی ہے, we are Ishaq and Ismail. تو they have to survive with us. اگر آپ یہ ہمارے ساتھ میں رہنا چاہیے, you have to live in peace. And we are ready to live with peace with you. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عواد آپ کا اس بات چیت کے لیے. اور ذکر الرحمان صاحب بھی, مجھے لگتا ہے یہ لمبی جنگ ہے اور پھر سے آپ کو واپس میں بلاؤں گی یہ خاص کر بات چیت کرنے کے لیے. اس وقت کو جس طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی اور جو RSS کا پورا ایکو سسٹم ہے وہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اس پوری گھٹنا کو, اس پورے انسیڈنٹ کو
बार बार सामने लाकर ये कोशिश कर रहे हैं इसको इस्तेमाल करने की। ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है? फिर से वापस मैं आपको बुलाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़िलहाल आपके वक्त के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।